दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ कुफ्फार, ताकत के नशे में चूर, इत्तेहाद, आसमानों पर गरजते जहाज और जंग का बेरहम नक्शा। दूसरी तरफ मुस्लिम, यकीन, सब्र और अज़्म के साथ एक परचम तले इकट्ठे होने को तैयार। पेशगोइयां जिंदा हो रही हैं। मस्जिद अक्सा के गिर्द गहरी चालें और गज़वा खंदक के साए गहरे हैं। ये महज खबर नहीं, फैसला कुन लम्हा है। हक और बातिल के बीच आप किस सफ में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तीसरी आलमी जंग का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम में से बेशतर लोग अब तक इस हकीकत का एहसास भी नहीं कर पाए कि वो हौलनाक और तबाहकुन जंग है जिसका जिक्र दुनिया की तीनों बड़ी आसमानी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम की कदीम कुतुब और पेशगोइयों में वाज़े तौर पर मौजूद है। 1400 बरस कबल अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बारे में आगाह फरमा दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यहूद व नसारा यानी यहूदी और ईसाई अक़वाम और उनके साथ वो मुनाफिक मुसलमान जो दिल से ईमान नहीं रखते एक ही महाज पर जमा हो जाएंगे। उसके मुकाबले में वो मुसलमान जो सच्चाई और हक की राह पर कायम रहेंगे एक अलग सफ में खड़े होंगे। आज हम अपनी आंखों के सामने इस पेशगोई को हकीकत बनते देख रहे हैं। यहूद व नसारा का इत्तेहाद अब खुलकर सामने आ चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ये इत्तेहाद नेटो की शक्ल में न सिर्फ मुनज़्ज़म हो चुका है बल्कि मुसलमानों को तकसीम करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहा है। कभी मुल्क की मफाद के नाम पर, कभी फ़िरक़ा वारियत की बुनियाद पर और कभी नस्ल परस्ती की आड़ में उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाने और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान कभी एक परचम तले जमा होने का सोच भी ना सकें। मगर अल्लाह ताला का वादा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां हर हाल में सच साबित होना ही हैं, चाहे इन्हें रोकने की कोई कितनी ही कोशिश कर ले। कतर पर हालिया हमले के बाद दोहा में इस्लामी ममालिक के सरबराहान तेजी से एक ऐसे मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं जिसे कई माहिरीन मुस्लिम नेटो करार दे रहे हैं। ये मंजर बिल्कुल उसी पेशगोई की अक्कासी करता है जिसमें बताया गया था कि एक तरफ यहूद व नसारा का मजबूत इत्तेहाद होगा और दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक अपना अस्करी इत्तेहाद कायम करेंगे। बहुत जल्द यही सूरत हाल तीसरे आलमी तसादुम को जन्म दे सकती है। यहूदी और ईसाई अक़वाम उस आने वाली जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। यहाँ तक कि खुफिया इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू ने कई बार हमास को खुफिया तौर पर माली मदद फराहम की ताकि हालात को अपने हक में इस्तेमाल कर सके। बताया जाता है कि हर माह तकरीबन $35 मिलियन की रकम हमास तक पहुंचाई जाती रही ताकि वो इसराइल पर हमले जारी रखे। इस हिकमत अमली के जरिए इसराइल दुनिया के सामने खुद को मजलूम साबित करे, पूरे फ़लस्तीन पर कब्जे का जवाब पैदा करना चाहता है ताकि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि वो सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है। मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ वो महज अंदाजे या हवाई गुफ्तगू नहीं बल्कि इनके बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। ज़ाहिर इस तरह की खुफिया मालूमात आम लोगों तक खुलेआम नहीं पहुँचती, लेकिन हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपाया भी नहीं जा सकता। कुछ अर्सा पहले ही अमेज़न प्राइम पर एक नई फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था बीबी फाइल्स। ये फिल्म इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिल्म ऐन वक्त पर रोक दी गई और अवाम के सामने नहीं आने दी गई। वजह बहुत वाज़ेह थी। इस फिल्म में नेतन्याहू के ऐसे पहलू बेनकाब किए गए थे जो उसकी सियासी साख को बुरी तरह मुतासिर कर सकते थे। फिल्म की कहानी के मुताबिक नेतन्याहू एक ऐसे शख्स है जो अपनी अहलिया के बेहद असर रसूख के ज़ेर असर रहता है। उसकी निजी और सियासी ज़िंदगी के बेशतर अहम फैसले दरअसल उसकी बीवी करती है। बताया जाता है कि नेतन्याहू की अहलिया न सिर्फ हद से ज़्यादा शराब नोशी की आदी है बल्कि कीमती तोहफ़ की दीवानी भी है और इसी कमज़ोरी को बारहा सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद ये कि नेतन्याहू मुतादिद जिनसी स्कैंडल्स और बदउनवानी के मुकदमात में मुलव्विस रहा है। मुख्तलिफ औकात में इसके खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ भी चलती रहीं, मगर हर बार वो किसी न किसी बहाने इन केसेस को पस मंज़र में धकेल देता है। जब भी हालात उसके खिलाफ होने लगते हैं तो वो एक नई जंग छेड़ देता है ताकि जंगी हंगामों के दौरान अदालती कार्रवाइयों को मौखर किया जा सके और अवाम की तवज्जो हट जाए। इन्हीं बदउनवानियों में से एक बड़ा स्कैंडल हमास को खुफिया फंड फराहम करने से मुताल्लिक है। इस इल्जाम के ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिन पर नेतन्याहू के अपने दस्तखत सब्त हैं। मुस्तनद दस्तावेजात के मुताबिक हर माह तकरीबन $35 मिलियन की रकम कतर के रास्ते हमास तक पहुंचाई जाती रही और मजमूई तौर पर यह रकम $1 अरब से भी तजावुज कर गई। फिल्म के मुताबिक ये खतीर रकम सिफारती बैग्स और खुफिया सूट केसों में भरकर कतर के जरिए गजा मुंतकिल की जाती थी। इस मंसूबे का मकसद दो हिस्सों में वाज़ेह था।
ایک طرف ویسٹ بینک ہے جو نسبتاً خاموش اور پرامن ہے اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ سے گریز کرتا ہے، اور دوسری طرف غزہ ہے جہاں حماس مزاحمتی کارروائیوں میں پیش ہے اور اسرائیلی قبضے کے خلاف ہر ممکن مزاحمت کر رہا ہے۔ نیتن یاہو کی یہ حکمت عملی بظاہر یہی تھی کہ غزہ کو مسلسل بھڑکایا جائے تاکہ وہاں سے حملے جاری رہیں اور اسرائیل خود کو مظلوم ثابت کر کے مزید جارحانہ اقدامات کا جواز پیدا کر سکے۔ پیارے دوستو، اسرائیل کی اس خفیہ امداد کو کبھی فنڈنگ کہا جاتا تھا تو کبھی ڈیمیج کنٹرول کا نام دیا جاتا۔ بظاہر یہ تاثر دیا جاتا کہ یہ رقوم اس نقصان کی تلافی کے لیے ہیں جو اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں حماس کو برداشت کرنا پڑا، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اسرائیلی حکمت عملی یہ تھی کہ جیسے ہی حماس کو موقع ملے یا کوئی اشتعال انگیزی ہو وہ اسرائیل پر حملہ کرے۔ یہی ہوا، حماس نے جوابی کارروائیاں کی اور اس کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنے دفاع کے نام پر بھرپور فوجی آپریشن شروع کر دیا تاکہ پورے فلسطین پر قبضہ کیا جا سکے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی شکل دی جا سکے۔ یہ منصوبہ محض کاغذی خواب نہیں رہا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے پہلا نشانہ مسجد اقصیٰ کو بنایا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اور قابل اعتماد رپورٹس کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نیچے خفیہ طور پر ایک سرنگ کھودی جا رہی ہے۔ اس مسلسل کھدائی کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی بنیادوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ کسی دن اچانک کسی حادثاتی یا مصنوعی زلزلے کے نتیجے میں خود ہی منہدم ہو جائے۔ یوں اسرائیلی حکومت دنیا کے سامنے یہ کہہ سکے کہ مسجد اقصیٰ کا انہدام کسی انسانی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ قدرتی حادثہ ہے۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کے خصوصی دورے پر پہنچے۔ دورے کے دوسرے ہی دن اسرائیل میں متعین امریکی سفیر مائک یعقوبی کے ساتھ وہ اس متنازع سرنگ کا معائنہ کرنے گئے جو مسجد اقصیٰ کے نیچے کھودی جا رہی ہے۔ انہوں نے دیوار گریہ کا بھی دورہ کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر مذہبی دعائیں کی، یادگاری کتاب پر دستخط بھی کیے۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہو رہا ہے جب مسلم اور عرب ممالک کے سربراہان قطر کی حمایت میں دوحہ میں اجلاس کر رہے تھے۔ اسرائیلی منصوبے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ آج مسجد اقصیٰ کھڑی ہے وہی مقام دراصل اس قدیم ہیکل سلیمانی کا ہے جسے رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر دوسری یلغار کے دوران تباہ کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک اس تباہ شدہ ہیکل کے ملبے کے نیچے ایسی قدیم قبلائی تحریریں اور جادوئی متون دفن ہیں جو ان کے مذہبی عقائد اور باطنی علوم کے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ انہی مکتوبات کو حاصل کرنے کے لیے یہ خفیہ کھدائی کی جا رہی ہے تاکہ ایک دن مسجد اقصیٰ کی جگہ پر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جا سکے اور اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکے۔ پیارے دوستو، ماہرین کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نیچے نہ صرف قدیم ہیکل سلیمانی کے آثار ملنے کی امید ہے بلکہ امکان یہ بھی ہے کہ وہاں تابوت سکینہ جیسی مقدس نشانی اور دیگر انمول تاریخی نواردرات بھی دفن ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی کھدائی مسلسل جاری ہے تاکہ ان نایاب اشیاء کو تلاش کیا جا سکے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر سے قبل یہ تمام قیمتی نوادرات حاصل کرنا ضروری ہیں۔ اس کے بعد ان کے منصوبے کا اگلا مرحلہ ایک خاص مذہبی رسم ہے، یعنی سرخ بچیا کی قربانی۔ یہ رسم مکمل ہونے کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے اسی مقام پر ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں ایک عظیم عالمی جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے جسے بعض روایات میں جنگ ہرمجدون یا ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب رومی لشکر جس کی تعمیر آج کے دور میں نیٹو کے اتحاد سے دی جا سکتی ہے، جس میں امریکہ اور یورپ شامل ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایک عارضی معاہدہ کر کے کسی مشترکہ دشمن کے خلاف جنگیں کریں گے۔ ان روایت کے مطابق یہ مشترکہ دشمن ممکنہ طور پر روس، چین یا ترکی بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر ترکی ایک مسلمان ملک ہے، لیکن احادیث کے تشریحات کرنے والے بعض علماء کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ترکی میں کوئی ایسی لبرل یا امریکہ نواز حکومت آ سکتی ہے جو مغربی ایجنڈے کے قریب ہو اور مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ اس امکان کو اس لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ترکی کی ایک بڑی آبادی خصوصاً قبرص کے علاقے میں مغربی اور آزاد سوچ کی حامل ہے۔ مزید یہ کہ احادیث نبوی میں قرب قیامت سے پہلے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کی ایک عظیم تباہی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی پس منظر میں بعض تجزیہ کار یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ نیٹو اتحاد اس تاریخی اسلامی سلطنت کے دارالحکومت پر دوبارہ قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ قسطنطنیہ صدیوں تک رومی سلطنت کا مرکزی شہر رہا ہے، اس لیے مغربی طاقتیں ترکی کو نیٹو سے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تاکہ اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ حالیہ برسوں میں ہم نے خود دیکھا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پر کسی طرح دباؤ ڈالا گیا اور ملک کو سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں۔
یہ تمام حالات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ احادیث میں بیان کردہ وہ منظرنامہ اب زیادہ دور نہیں لگتا جس میں ایک طرف رومی اتحاد اور بعض مسلم حکومتیں کھڑی ہوں گی اور دوسری طرف حق پرست اہل ایمان۔ پیارے دوستو، ترکی کے اندر حالیہ برسوں میں حکومت کے خلاف بغاوت اور سیاسی عدم استحکام کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ تاہم یہ بات یقینی طور پر کہنا ممکن نہیں کہ مستقبل میں مسلمانوں کا مشترکہ دشمن صرف ترکی ہی ہوگا۔ یہ دشمن روس بھی ہو سکتا ہے یا چین جیسی کوئی اور بڑی طاقت۔ حقیقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ عام ترین نکتہ یہ ہے کہ جس عظیم مسلم لشکر کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے اس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ان کی سربراہی میں پوری امت مسلمہ ایک پرچم تلے جمع ہوگی اور یہ جنگ وہی ہوگی جسے احادیث مبارکہ میں ملحمۃ العظمی، ملحمۃ الکبریٰ یا جنگ ہرمجدون کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور رومی اتحاد یعنی آج کے دور کے نیٹو اور اس کے حامی عیسائی ممالک کو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف فتح عطا فرمائے گا، لیکن اس کامیابی کے فوراً بعد رومی یا عیسائی طاقتیں اپنا اصل چہرہ ظاہر کریں گی۔ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر جائیں گے اور یہی اختلاف ایک اور عظیم جنگ کو جنم دے گا جسے پھر سے ملحمۃ العظمی یا جنگ ہرمجدون کہا جائے گا۔ یہ جنگ نہایت خون ریز ہوگی۔ یہود بھی عیسائی اتحاد کا حصہ بن جائیں گے۔ ایک طرف تمام کفار اس عزم کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں، اور دوسری طرف مسلمان بھی اس عزم کے ساتھ لڑیں گے کہ یہود و نصارہ کے وجود سے زمین کو پاک کریں۔ بعض علماء اس مارکے کو غزوہ خندق حصہ دوم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ اتنی سخت اور خوفناک ہوگی کہ دنیا نے اس جیسا منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ روایت ہے کہ اس جنگ کے اختتام پر جب پرندے لاشوں کے اوپر سے گزریں گے تو اتنی کثرت لاشوں کے باعث وہ تھک کر گر پڑیں گے، خاندانوں کے خاندان مٹ جائیں گے اور زمین خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ مارکا شام کے علاقے میں برپا ہوگا، خصوصاً دمشق یا اس کے مضافات کے وسیع میدانوں میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں شام اور اس کے ارد گرد کے خطے کو پہلے ہی اپنی طاقت کے مظاہرے کا میدان بنا چکی ہیں۔ احادیث کے مطابق اس خوفناک جنگ کے بعد بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور اسلام کا پرچم ایک بار پھر دنیا میں سر بلند ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں حرف بحر پوری ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی قوم اس عظیم مارکے میں شکست کھا کر ادھر ادھر بھاگے گی اور بعض یہودی ایک درخت جسے روایات کے مطابق غرقد کہا گیا ہے کہ پیچھے پناہ لیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ درخت بھی بول اٹھے گا اور کہے گا اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے ختم کر دو۔ اس طرح یہودی کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، وہ فتنہ جس کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے۔ دجال پوری دنیا میں فساد مچائے گا، خود کو معبود ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور بالآخر اسے قتل کر کے اس فتنہ عظیم کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد دنیا پر مسلمانوں کی عالمی قیادت اور عدل و امن کا دور قائم ہوگا۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ در حقیقت ہم ایک مسلسل جنگی صورتحال کے عہد میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ طویل عرصے سے ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً مسلمان ملکوں کو اشتعال دلا کر ان پر حملے کر رہے ہیں تاکہ اپنے نام نہاد سیلف ڈیفنس کے جواز کے تحت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی جا سکے۔ جیسا کہ انہوں نے حماس کو اکسایا تاکہ دوبارہ ایک عرب اسرائیل جنگ چھیڑی جا سکے اور مسلم دنیا کو مکمل طور پر کمزور کر دیا جائے۔ یہی طرز عمل ہم نے ماضی میں بھی دیکھا۔ عراق، شام، لیبیا اور یمن جیسے ممالک کو کس بے دردی سے تباہ کیا گیا، اور انتہائی افسوس کی بات یہ کہ مسلم دنیا کو اپنی بقا کا احساس تب جا کر ہوا جب دشمن کی گھناؤنی سازش ان کے اپنے گھروں تک پہنچ گئی۔ ذرا سوچئے، گزشتہ 2 برس سے غزہ کے معصوم بچے بھوک، افلاس، خوف اور دہشت گردی میں مبتلا ہیں، وہ بے گھر اور بے یار و مددگار ہیں، مگر امت مسلمہ کے کسی ملک نے مؤثر اتحاد بنا کر اسرائیل کو روکنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہ پچھلے جمعے کو غزہ کی ایک تباہ حال مسجد میں امام صاحب نے تاریخ کا سب سے مختصر خطبہ دیا۔ ملبے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، اے لوگوں، میں بھوکا ہوں، کمزور ہوں، مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا حال بھی میری طرح ہے، تم میں بھی اتنی سکت نہیں کہ میری نصیحت سن سکو، لہٰذا بس صفیں درست کر لو۔ یہ الفاظ اس بے بسی اور درد کی گہرائی کو بیان کرتے ہیں جس کا وہاں کے لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب اسرائیلی میزائل سعودی فضاؤں کو چیرتے ہوئے قطر اور دوحہ تک پہنچے تب جا کر عرب حکمرانوں کو یہ خیال آیا کہ اب انہیں بھی مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ پہلی بار 50 برس میں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ قدم اٹھانے کا اعلان کیا تاکہ مسلم دنیا کے دفاع کے لیے عملی اتحاد تشکیل دیا جا سکے۔ پیارے دوستو، اب صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا چکا ہے۔ یہ یقیناً ایک نہایت
خوشائند قدم ہے، دیر سے صحیح مگر درست وقت پر۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا گیا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو اسے سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر سعودی عرب پر حملہ کیا گیا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس خبر نے اسرائیل کو تو پہلے اضطراب میں ڈال دیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ کہ اسرائیل سے بھی زیادہ پریشانی دو اور قوتوں کو لاحق ہوئی۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو مسلم اتحاد کو کبھی حقیقت میں ڈھلتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس دوران قطر نے بھی ایک نہایت اہم اعلان کیا۔ اس نے تمام بڑے مسلم ممالک کو دوحہ میں مدعو کر کے ایک مسلم نیٹو تشکیل دینے کا باضابطہ عندیہ دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی یہ بات تقریباً واضح ہو گئی کہ آخری اور جنگ عظیم جس کا وعدہ احادیث میں کیا گیا ہے اب بہت جلد حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے۔ یوں دنیا کھلے عام دو بڑے محاذوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ایک طرف کفار اور شرک کی قوتیں، اور دوسری جانب حق پر قائم وہ مومنین جنہیں اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ یہ منظرنامہ دراصل انہی پیشگوئیوں کی عملی شکل ہے جن کا ذکر 14 صدیوں پہلے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں واضح طور پر اپنے اپنے گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ ہر یورپی ملک اس ممکنہ عالمی جنگ سے پہلے خفیہ زیر زمین بنکروں کی تعمیر کر رہا ہے تاکہ آنے والے تباہ کن حالات کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری طرف اسرائیل اپنی مذہبی پیشگوئیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسلسل سرگرم ہے۔ وہ ہر سمت غرقت کے درخت لگا رہا ہے، سرخ بچے کی قربانی کی تیاری کر رہا ہے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا جائے گا تو اسی مقام پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی۔ یہ لوگ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ ان کے مذہبی نظریے کے مطابق اس نئے ہیکل کے اندر وہ پتھر رکھا جائے گا جسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی نشت سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر اس وقت برطانیہ میں واقع ایک گرجا گھر کے اندر برطانوی پارلیمان کے قریب محفوظ ہے۔ یہودی اور صہیونی نظریہ رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ اسی پتھر کو یروشلم لا کر دجال کی تاج پوشی کی جائے گی، پھر دجال کی قیادت میں ایک عظیم سلطنت جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں قائم ہوگی جو پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرے گی۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دراصل اسی فتنہ دجال کی آمد کی تیاری ہے۔ یہ تمام واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کا ربط تلاش کریں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ سب ہمیں اس عظیم جنگ کی طرف لے جا رہا ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ اب بھی اس حقیقت سے غافل ہیں، لیکن ہمارا دشمن ہر قدم پر پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کے حالات آج جس نہج پر پہنچ چکے ہیں وہ ہمیں کڑی حقیقت کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ صرف سیاسی اختلافات یا علاقائی تنازعات نہیں، بلکہ ایمان اور باطل کے درمیان ایک ایسی کشمکش ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول نے صدیوں پہلے اپنی امت کو کر کے خبردار کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے گرد جاری سازشیں، عالمی طاقتوں کی خفیہ تیاریاں اور ظاہری طور پر معمولی دکھائی دینے والے سیاسی واقعات دراصل ایک ہی دھاگے کے پروئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اہل ایمان کو صرف خبروں کے سامنے یا تماشائی بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے عقیدے، کردار اور عمل کو مضبوط بنانا سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ پیشگوئیاں ہمیں کسی خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیداری کے لیے ہیں۔ آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دشمن نے اپنے منصوبے مکمل کر لیے ہیں۔ وہ زیر زمین بنکر بنا رہا ہے، عالمی اتحاد تیار کر رہا ہے، مذہبی علامتوں کو یکجا کر رہا ہے اور ایک فتنہ جسے ہم دجال کے نام سے جانتے ہیں کی آمد کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے۔ مگر قرآن کا وعدہ ہے کہ باطل مٹنے کے لیے ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ حق غالب آ کر رہے گا۔ سوال یہ نہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون اس مدد کے حقدار بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم ان واقعات کو محض سنسنی خیز کہانیوں کے طور پر نہ سنیں بلکہ اپنے دل و دماغ میں تبدیلی لائیں۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کریں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم، اخلاق اور اتحاد کا پیغام دیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو کسی بھی عالمی ہلچل کے مقابلے میں آپ کی اصل طاقت ہوگا۔ امت کی بقا ہر فرد کے کردار سے ہے۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے تو امت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل میدان جنگ صرف ہتھیاروں کا نہیں بلکہ نظریات اور کردار کا ہے۔ صدقہ و خیرات، مظلوموں کی مدد، سچ بولنے کی ہمت اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی جرت، یہ سب ہمارے عملی ہتھیار ہیں۔ آج غزہ، یمن اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمان ہماری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری عملی امداد کے بھی منتظر ہیں۔ اپنے وسائل، اپنے زبان اور اپنے اثر و رسوخ کو ان کی مدد کے لیے وقف کریں۔
پیارے دوستو، سب سے پہلے اپنے ایمان اور اعمال کا محاسبہ کریں، توبہ کریں، نماز کو قائم کریں اور اپنے گھروں کو دین کا قلعہ بنائیں۔ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو قرآن و سنت کے مطابق تربیت دیں تاکہ آنے والے وقت کا سامنا باعزت ہو سکے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پر سچ پھیلائیں، مظلوموں کے لیے چندہ اور امداد کے ذرائع ڈھونڈیں اور حق کی حمایت میں ڈٹ جائیں۔ امت کے اتحاد کے لیے دعا کریں اور اپنی سطح پر ایسے اقدامات کریں جو مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب بنے، چاہے وہ مقامی سطح کے رفاہی کام ہو یا عالمی شعور بیدار کرنے کی کوشش۔ یہی وقت ہے کہ ہم خواب غفلت سے جاگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو آخری وقت میں بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔